बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। क्या मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लग चुका है? चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइसा के फैसले के खिलाफ अपने ही हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया। उस बेंच ने 5 मिनट में फैसला सुनाया और जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला कालअदम करार दे दिया। तो बेंच की तश्कील ने एक वाज़िया और क्लियर पैगाम दे दिया कि मुल्क में एक अदालती मार्शल लॉ लग चुका है, क्योंकि बेंच में ऐसे जजेस को शामिल ही नहीं किया गया जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से या उनके फैसलों से इख्तलाफ रखते हैं। तो डिक्टेटरशिप की इससे बदतरीन मिसाल और कहीं नहीं मिलती। तो एक बड़ा फैसला आ चुका है और वो फैसला जिसके बारे में मैंने आपको खबर दी थी, कल रात ही फैसला हो गया था एक तवील मीटिंग में कि इंतखाबात जो है वो 14 मई को होंगे। उसका आज बाकायदा ऐलान हो गया, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। ये तो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़िया पोजीशन ली और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है यकीनी तौर पर बहुत बड़ा हुक्म होता है। उस फैसले को मानना हुकूमत और उसके इदारों के ऊपर लाज़िम व मलज़ूम होता है। अब सवाल ये कि क्या ये हुक्म माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन वो पंजाबी की एक मिसाल है जो मैं देता हूँ कि नानी ने व्याह कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। एक तो 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला और फैसले के साथ जो खुद इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। तो जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख कर ये फैसला दिया। उस पर अभी शायद कोई बहुत ज़्यादा बहस होती या इस फैसले के अच्छे बुरे होने के ऊपर बहस होती, लेकिन वो कहते हैं ना, बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ गई। अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया और चीफ जस्टिस साहब ने 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो ये जाहिर करा कि फैसले गुस्से में हो रहे हैं, फैसले बुग़्ज़ में हो रहे हैं, फैसले इंतकाम से भरपूर हैं और चीफ जस्टिस और उनके जो हमख्याल जज हैं वो पीटीआई का एक कैंप बन चुका है। तो ये एक डिवीजन खुलकर सामने आ गई है। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, चूंकि फैसला आ गया उसके ऊपर भी बात होगी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो मैं ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। अगर आप मेरे साथ एंड तक रहेंगे तो शायद मैं आपको वो जो तज़िया है वो मुकम्मल तौर पर पेश कर सकूं, क्योंकि ये खबर नहीं है। खबर फिर निकलते निकलते खबर तो होती है 2 हरफी। तो अब ये एक मामला जो है वो उलझ गया है और ये मामला उलझाया खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने, और ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। जिसके बाद एक जो इनलार्ज परसेप्शन बिल्ड हुआ है और परसेप्शन जो है वो अमूमन बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक तासुर तो ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 बड़े वाज़िया हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जो इस मुल्क को तकसीम करने का बीड़ा उठाया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को तकसीम किया, फिर पाकिस्तान के ख्वास को तकसीम किया, अब उन्होंने पाकिस्तान की जो रियासत है उसके जो मेन पिलर्स हैं उनको भी तकसीम कर दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, अदलिया दूसरी तरफ है। तो ये कैंप बन चुके हैं और जजेस भी आधे इधर है आधे उधर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया अपने ही फैसले की उन्होंने नफ़ी की और नफ़ी करके जो बेंच बनाया उसमें उन्होंने क्या तासुर दिया। फैसला ये आया कि जनाब 14 मई को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को फैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे, उस फैसले को उन्होंने गैर-आईनी करार दे दिया और ये कहा कि सदर मुमलकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। अब सदर ने फैसला दिया था कि इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी ही एक डेट दे दी। फैसले में कहा गया कि आइन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इंतखाबी अमल 5वें मरहले पे था, तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 13 दिन ज़ाया हो गए हैं। तो ये 13 दिन उन्होंने 30 अप्रैल में डाल के अब उसको 14 तारीख कर दी है। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख देकर अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। जो इलेक्शन का शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिख दिया और ये लिखा कि रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 10 अप्रैल को होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले करेगा। पंजाब में उम्मीदवारों की खतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को और इंतखाबी निशानात जो है वो 20 अप्रैल तक अलाट किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब का फंड जारी करे,
11 اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈ جمع کرانے کی رپورٹ جمع کرائی جائے. الیکشن کمیشن فنڈ کی رپورٹ بینچ ممبران کو جمع کرانے کے لیے وہ چیمبر میں جمع کرے گا. فنڈ نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرے گا. تو تمام جو حکومتی اختیارات، خزانے کے اختیارات، سیکورٹی کے معاملات، الیکشن کمیشن، یہ سب کچھ سپریم کورٹ نے لے لیا اپنے ہاتھ میں. تو بنیادی طور پر یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر ایک جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے اور چیف جسٹس جو ہے انہوں نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے. تو یہ بات تو تحریک صاحب کے لیے خوشی کی بات ہے، وہ بھگڑے ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. خان صاحب کو ایک فتح مل گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ لے لی ہے اور اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. مئی میں الیکشن ہوں گے. اب سوال یہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، سب کو ماننا چاہیے. اب سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں گیا تھا وہ یہ تھا کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ نے وہ جو آئین کا فریم ورک ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے اس پر تو عمل نہیں کیا. 14 مئی کی جو ڈیٹ ہے وہ اس فریم ورک سے باہر چلی گئی. اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس میں صدر نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی تھی وہ بھی غیر آئینی تھا. دوسرا، سپریم کورٹ خود یہ مان چکی ہے کہ صدر ڈیٹ دیتے ہوئے پرائم منسٹر سے مشاورت کے پابند ہے اور پرائم منسٹر ہی انہیں ڈیٹ سجیسٹ کر سکتے ہیں، صدر صرف اس کی توثیق کر سکتا ہے. صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. آئین کی وہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد جتنی بھی ترمیم ہوئی ہیں ان میں صدارتی اختیارات، تمام تر صدارتی اختیارات وہ پرائم منسٹر سے مشاورت کے باؤنڈ کر دیے گئے. اور اگر صدر وزیر اعظم کی مشاورت نہیں مانتا تو بھی ایک ڈیٹ دی گئی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر وہ از خود جو ہے وہ حکم قابل عمل ہو جائے گا. تو پرائم منسٹر کی پاورز بنیادی طور پر زیادہ ہیں. اس کے باوجود صدر نے پرائم منسٹر سے مشورہ کیے بغیر ڈیٹ دے دی. یہ غیر آئینی عمل تھا، عدالت نے اس کو خود مانا. دوسرا اہم تھا کہ جن ججوں پہ اعتراض تھا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو انہوں نے ساتھ بٹھایا اور اعجاز الحسن کو بینچ کا حصہ بنایا. یہ ایک الگ تنازع ہے. تو یہ سارے تنازعات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے جو بحران ہے اس کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں دی. اب میں نے جو آپ کو کل خبر دی تھی یا پچھلے بھی لاگ میں دی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے میں حکومت کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا، تو انہوں نے حکومت کو ریلیف نہیں دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس فیصلے میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا، یعنی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. نہ الیکشن کمیشن کو کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، نہ حکومت کو کہا گیا کہ آپ نے کیوں اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا تو آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جاتا. تو اس معاملے میں یہ کہیں کچھ چیزیں طے ہو گئی تھیں اور اس کا ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی تو بھی خوش اور میں بھی خوش. اب اس فیصلے کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. جب یہ فیصلہ دے دیا عدالت نے اور اس فیصلے میں انہوں نے ایک اہم بات لکھی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رولز کے بننے تک از خود نوٹس کے حوالے سے جتنے کیسز چل رہے ہیں ان کی سماعت روک دی جائے. اور ایک سرکولر کے ذریعے اس فیصلے کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے سرکولر جاری کیا تھا، اس فیصلے کو غیر مؤثر قرار دے دیا، غیر ضروری قرار دیا. اس پر کل قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا اور کابینہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا. لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی تو وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے حکومت کی ہدایت کے باوجود اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا. تو لڑائی بڑی واضح ہے، بڑی کھلی ہے اور اس لڑائی میں اب کو کی کوشش ہو رہی ہے. اسے تو میں کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ کو کیا جا رہا ہے. کو اگر اسٹیبلشمنٹ کرے، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کرے تو کو ہی ہوتا ہے. تو یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بہت سے کو کر چکی ہے اور ملک میں کئی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، کئی دفعہ بلکہ کئی سال پاکستان میں آرمی نے حکومت کی ہے، فوج نے حکومت کی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جوڈیشل جو مارشل لا ہے یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ان کی ایفرٹ ہے. اب یہ مارشل لا کتنے دنوں تک رہے گا یا نہیں رہے گا
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک لڑائی تو بالکل واضح ہو گئی، اب دو پارٹیاں بن چکی ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اور کچھ ججز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ حکومت کے فیصلوں کو انڈوز کرتے ہیں اور وہ چیف جسٹس کے فیصلوں کے خلاف جاتے ہیں، دوسری طرف صدر پاکستان ہے جن کے اختیارات ہی نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ بڑھ کے چھکے مار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ ججز شامل ہیں اور کچھ ملٹری کے لوگ، یعنی ایکس سروس مین یا ریٹائرڈ جو بھی ہیں یا کچھ حاضر سروس، وہ بھی اس گروپ کا حصہ ہے۔ تو پاکستان میں جو تقسیم کی ایک اتنی بڑی خلیج ہے جو کہ ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ کیا کسی کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم بالآخر ملک کو تقسیم کرنے کا باعث بن سکتی ہے؟ لیکن تمام فریقین جو ہیں وہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا قربان کرنے کو تیار ہیں، اور لیکن اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیکنیکلی تو حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے قانون سازی کر لی ہوئی ہے، از خود نوٹس کے خلاف وہ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون ہے، یہ ایکٹ بن چکا ہے، یہ منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجا ہوا ہے۔ صدر مملکت ہاں کریں نہ کریں وہ اس کو روکے رکھیں، لیکن یہ 14 دنوں بعد 14 یا 15 اپریل کو یہ قانون جو ہے بن جائے گا، یہ ایکٹ قانون کی شکل لے لے گا، چاہے اس میں صدر مملکت کے سائن ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ دستخط کر دیں تو یہ اس سے پہلے قانون بن جائے گا، لیکن وہ دستخط نہیں کریں گے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پوزیشنیں لے لی گئی ہیں اور اس وقت مارو یا مر جاؤ، ڈو اینڈ ڈائی کا کھیل چل رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان میں جو سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے، جس کی بنیاد یہ کہ ان کے انصاف دینے والوں کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، کوئی چھینٹ نہ ہو، ان کے اوپر سب کا اعتماد ہو، تو انہوں نے وہ اعتماد جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ پاکستان کی جو پوری جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں یہ میرا خیال ہے بدترین لمحات ہیں، اور عمر عطیہ بدیال صاحب نے اس میں ایسا کریکٹر پلے کیا ہے کہ انہوں نے خود کو ان ججوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن کو تاریخ کبھی اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ فیصلہ دے کر کوئی غلط کام کیا، لیکن جو تقسیم پیش ہوئی، جو تقسیم نظر آئی، لیکن جو عدالت میں واضح تقسیم نظر آئی، اور جس ہٹ درمی بے شرمی سے ڈٹائی سے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میرا بینچ میری مرضی، جو میری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا آسان سا کام ہے۔ اگر جسٹس عمر عطیہ بدیال صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا اور وہ دینا چاہتے تھے کہ ایسا ہی فیصلہ ہو، تو جو 6 رکنی بینچ انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے کے اوپر بنایا، جس میں اجاز الحسن صاحب، جسٹس اجاز الحسن جو کہ متنازع ترین جج ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ 6 جج اس بینچ میں شامل کیے، اور اس بینچ نے 5 منٹ میں فیصلہ دے دیا کہ جو جسٹس قاضی فائزہ نے فیصلہ دیا ہے از خود نوٹس کیس، یہ جو میڈیکل کے طلباء کو قرآن حفظ کرنے پر اضافی نمبر دینے کا معاملہ تھا، وہ معاملہ جو انہوں نے ختم کر دیا، یعنی وہ از خود نوٹس کیس ہی ختم کر دیا۔ تو 6 رکنی بینچ نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا 5 منٹ میں۔ کسی جج نے اختلاف نہیں کیا، کسی جج کا کوئی نوٹ نہیں ہے، کسی جج کے ساتھ مشاورت نہیں، اور کسی کو سنا نہیں گیا، بس یہ ایک رسمی کارروائی کی گئی تاکہ یہ رہے کہ 3 رکنی بینچ کے اوپر ایک 6 رکنی بینچ بن گیا تھا۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب عدالتی تقسیم کو ختم کرنا چاہتے تو یہی 6 رکنی بینچ میں خود شامل ہوتے، 7 رکنی ایک لارجر بینچ بناتے اور وہ فیصلہ دے دیتے 14 مئی والا، تو اس میں زیادہ وزن ہوتا اور اس کو زیادہ پذیرائی ملتی۔ لیکن انہوں نے اس بینچ کے ساتھ فیصلہ دیا جو کہ مکمل طور پر متنازع ہے، خود تو وہ متنازع ہے ہی، لیکن ان کے ساتھ جو 2 ساتھی ججز تھے، جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پہ تو نہیں، لیکن اجاز الحسن پہ تو بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ منیب اختر کے بارے میں تو یہ بھی پتہ سب کو کہ وہ بھی ہم خیال ججز ہیں۔ تو ایک بڑی واضح طور پر عدالت میں تقسیم نظر آئی، لیکن اس تقسیم ضرب جمع تقسیم یہ ادارے کے اندر ہے یا باہر ہے، لیکن اب سوال یہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت مانے گی؟ 14 مئی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جیسا سپریم کورٹ نے حکم دیا ویسا ہی ہوگا، تمام ادارے سر تسلیم خم کریں گے کہ جو جسٹس صاحب نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ وہ اس ملک کے اندر تمام رولز آئین سب کو بالائے طاق رکھ کر جو فیصلہ دیں گے وہ مان لیا جائے گا، ان کے آگے آئین کی قانون کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، یہ تمام باتیں۔
یہ تمام باتیں اگر آپ مان لیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، تو یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت نے جو قانون سازی کی ہے اس کے مطابق حکومت از خود نوٹس، حکومت نہیں بلکہ کوئی بھی فریق جو کہ از خود نوٹس سے متاثر ہوتا ہے، وہ از خود نوٹسز کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، نمبر ون۔ اب از خود نوٹسز کے اوپر یا اس کی خلاف جو اپیل ہے اس کو ریویو کرنے کا جو اختیار ہے، اس کو جو بینچ بنانے کا اختیار ہے، وہ 3 رکنی بینچ کو ہوگا، جس میں تو جسٹس امرتا بدیال کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں نمبر 2 اور نمبر 3 پہ، وہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس طارق مسعود شامل ہیں۔ اب یہ 3 ججز ہیں جو کہ بینچ بنا سکتے ہیں، اور بینچ بھی کم از کم 5 رکنی بنے گا، اور کسی بھی کیس کے خلاف، از خود نوٹس کیس کے خلاف اگر ریویو ہوتا ہے تو ریویو میں تو وہی بینچ بیٹھتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے، تو فیصلہ مختلف نہیں ہوتا، لیکن اب معاملہ مختلف ہو گیا۔ از خود نوٹس کیس کے خلاف جو اپیل ہو سکتی ہے اس میں نیا بینچ رکنی بنے گا، اور اس کو بنانے والوں میں 3 سینئر جج شامل ہوں گے۔ تو امرتا بدیال صاحب کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ یہاں نہیں چلے گی، یہاں آ کے ان کو پھر ہاتھ کھڑے کرنا پڑیں گے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ حکومت ابھی تھوڑی سی اطمینان میں ہے، لیکن افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا کام کر لیا جاتا، لارجر بینچ بنا کے فیصلہ دیا جاتا، تو حکومت تو کہہ رہی تھی ہم مان لیں گے، اور اب 3 رکنی بینچ تو انہوں نے نہ ماننے کا اعلان کر رکھا ہے، تو اب وہ نہیں مانیں گے۔ اب اس میں جو دوسری غلطی بڑی کی ہے سپریم کورٹ نے، کہ پی کے معاملے کو انہوں نے متعلقہ فورم میں بھیج دیا، اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ تو جو عدالت شروع اس بات پہ ہوئی تھی کہ 90 روز میں الیکشن ہونا ہے، اب کسی جج نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، نہ قاضی فائز صاحب نے، نہ جسٹس یحییٰ افریدی، نہ ان کا اعتراض ہے، نہ اطہر من اللہ صاحب کا اعتراض ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ معاملہ تو صرف یہ تھا کہ کیا از خود نوٹس اس معاملے میں لیا جا سکتا ہے جو کیسز ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہو، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیسز زیر سماعت تھے، اس وقت اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کے اوپر ایک اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں سے 2 جج علیحدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد 2 اور ججز نے اس کے خلاف تفصیلی نوٹ لکھا، اور پھر 5 رکنی بینچ بنا جس میں 2 ججز ایک ایک کر کے علیحدہ ہوئے۔ اب 6 ججز ایک طرف ہیں، 6 ججز کا بن گیا لارجر بینچ، اور 2 جج ہیں باہر۔ اب میں آپ کو ڈویژن بتاتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر جو بڑی ہے وہ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس طارق مسعود، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ، ایک تو یہ تمام سینئر ججز ہیں، ان میں ایک بھی جونیئر جج نہیں ہے، اور یہ تمام وہ ججز ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کی کنڈکٹ پر اعتراض رہا ہے، اور وہ از خود نوٹس کے معاملے میں اختیارات کے بے جا استعمال کے مخالف ہیں، اور بینچوں کے بنانے کے اوپر بھی ان کا اعتراض تھا۔ تو یہ 6 جج تو ہے ایک طرف، دوسری طرف جو 6 رکنی لارجر بینچ بنایا چیف جسٹس نے، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ میرا گروپ یہ ہے، میری پارٹی یہ ہے، اس کو جسٹس پارٹی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ ان میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اختر رضوی، خود 7ویں ہیں جناب چیف جسٹس امرتا بدیال صاحب۔ تو 7 جج یہ ہے اور 6 جج ایک ہے، اور آخری جو رہے شاہد وحید، جنہوں نے فیصلہ دیا تھا قاضی فائز کیس میں اختلافی نوٹ دیا تھا، 6 جج انہوں نے اوپن کر دیے، 7ویں خود ہے، 8ویں جسٹس شاہد وحید ہے۔ تو ابھی بھی جسٹس امرتا بدیال کا پلڑا بھاری ہے، لیکن قانون سازی جو ہے وہ ان کو میرا خیال ہے اس سے وہ زیادہ کہتے ہیں بدک گئے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک گروپ ہے وہ سامنے ظاہر کر دیا کہ اب ہم ہیں، ہمارے فیصلے ہیں، اور اگر اس فیصلوں کے خلاف آپ گئے، یعنی اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو فنڈ نہ دیے، اگر آپ نے ان کو لاجسٹک فراہم نہ کی، فوج نہ دی، تو پھر ہم جو ہے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، توہین عدالت میں حکومت کو اڑا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ تو پھر اگر آپ اس کو جوڈیشل مارشل لا نہیں سمجھتے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن یہ بتاتی ہے کہ ملک میں عملی طور پر جوڈیشل مارشل لا لگانے کی ایک کوشش کی گئی ہے یا لگا دیا گیا ہے، تو پھر یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تاثر اس وقت جا رہا ہے، اور یہ تاثر اس وقت پورے ملک میں پھیل گیا ہے کہ ایک پارٹی نے
ججوں کی مدد سے ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگوا دیا ہے اور دوسری پارٹی جو حکومت کر رہی ہے اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں انتظار اس بات کا کر رہا تھا, خبر تو آ گئی تھی کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے, اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت کو ریلیف ملنے نہیں جا رہا, یہ طے کر لیا گیا تھا. اب جو آخری نقطہ ہے وہ ہے ان کے ایک جو میڈیا کے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے. جی کل رات ایک میٹنگ ہوئی جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بیٹھ کے کچھ یعنی باتیں کی, کچھ معاملات طے کیے, اور ان معاملات کے بعد وہ ہنسی خوشی چلے گئے. تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر فیصلہ ایسا آتا ہے جس میں حکومت کو ریلیف ملتا ہے تو یہ تاثر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرایا ہے یعنی اور حکومت کو سپورٹ کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو جو گندا کرنے کی ایک سازش تھی نا وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے خود ہی باہر آ گئی, خود ہی اپنے پاؤں پہ چیف جسٹس نے کلاڑی مار لی. تو اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اگر وہ صرف 14 مئی کا فیصلہ کر کے بیک سیٹ لے لیتے تو زیادہ تنازع کھڑا نہیں ہوتا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک لارجر بینچ بنا دیا 6 رکنی, اور انہوں نے اپنے ہی فیصلے پہ اپنے ہی پاؤں پہ مار لی کلاڑی. اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی کھانے میں تھوک دینا. پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے اوپر جو ریئیکشن دیا ہے وہ یہ کہ اب حکومت ہمارے ساتھ جو وفاقی الیکشن ہے اس کے اوپر بات کرے, کیونکہ یہ تو معاملہ حل ہو گیا. یہ تو اب کوئی 14 مئی کو الیکشن روک نہیں سکتا, کسی کا باپ نہیں روک سکتا. تو ہم تو جا رہے ہیں الیکشن میں, اب ہمارے ساتھ ذرا وہ جو نیشنل لیول کا الیکشن ہے اس کے اوپر بات کریں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, یہ وہ بلا بلا بلا. حکومت نے اس فیصلے کو بظاہر ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ایک اور اہم بات جو کہ کچھ لوگ ابھی کنفرم کر رہے تھے اور کل بلاول نے بھی اس پہ بات کی کہ اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی کا ابھی وقت نہیں آیا. اگر تو عدالت یہ دیکھے گی کہ حکومت اس فیصلے پہ عمل نہیں کر رہی اور حکومت یہ تاثر دے گی کہ وہ اس فیصلے پہ عمل نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ابھی اپیل کا اور ریویو کا حق ہے نا, تو اپیل میں تو نہیں جائیں, ریویو میں نہیں جائیں گے. ریویو میں یہی بینچ ہوگا, لیکن ٹائم لینے کے لیے ریویو میں جایا جا سکتا ہے اور اپیل کرنے کا حق وہ محفوظ ہے. تو 14 مئی کہتے ہیں نا ہنوز دلی دورست. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیں.